अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आज अप्रैल की 11 तारीख और इस्लामाबाद टॉक्स शुरू हो चुकी हैं। आपके लिए एक पॉजिटिव ख़बर मैं पहले दे दूं, और उसकी वजह ये है कि ये इतनी पेचीदा सूरत हाल है यहाँ पे कि कुछ भी हो सकता है और किसी भी वक्त नाजुक लम्हात आ सकते हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ अभी तक हो चुकी है उसमें अगर कोई मुस्बत चीज़ बाहर निकल रही है तो डेफ़िनेटली मेरा दिल करता है कि वो आपके साथ शेयर करूं, तो वो मैं शेयर कर रहा हूं कि उम्मीद इस वक्त ये है इस्लामाबाद में कि मुज़ाकरात का एक अच्छा नतीजा निकलने वाला है। वो कब तक निकलेगा इसके बारे में अभी तक कोई वजाहत नहीं है। कम अज़ कम आज रात तक मेरा ख़्याल है कि मुज़ाकरात कंक्लूड नहीं होंगे। मेरी जो बात हुई है कुछ लोगों से जिनको अंदरूनी हालात का पता है, उसकी बुनियाद पे कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ख़बर वही है जो फिर ऑथेंटिक हो और डबल कन्फर्मेशन के साथ हो। एनालिसिस मैं ज़रूर आपको अपना दूँगा आज के व्लॉग में। और ख़बर यही है कि जिस वक़्त मैं आपसे ये व्लॉग कर रहा हूँ उस वक़्त दूसरा दौर मुज़ाकरात का शुरू हो चुका है, और ये मुज़ाकरात इस तरह हो रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये एक पार्टी के पास पहले एक पार्टी के साथ मीटिंग करते हैं, और वो मीटिंग जो फॉर्मल मीटिंग है पहली, वो अमेरिका के साथ हुई है आज। और उसके बाद जो बातें वहाँ पे हुई उन्होंने फिर बाद में आपस में एक मीटिंग की, उसमें डिस्कशंस हुई, और उसके बाद जाके अभी जब मैं बात करूँ तो ईरान के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी है और वो जारी है इस वक्त। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक मीटिंग ईरान के वफ्द के साथ कल रात हो चुकी है। पाकिस्तान के जो टीम कह लें, टीम पाकिस्तान की, और टीम पाकिस्तान ने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी तय हो चुकी हैं। ये नहीं है कि इस वक्त आके ये मामलात सारे डिस्कस होने हैं। फाइनल टचेस जो हैं, कुछ जो कंटेंशियस इश्यूज ज़्यादा हैं, उसके बारे में अभी यहाँ पे चीज़ें फाइनल होंगी और उसी के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो ख़बर ये है कि मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा निकलने की बहुत ज़्यादा तवक्को है इस्लामाबाद में। एक राउंड दोनों तरफ के साथ फॉर्मल हो चुका है। कुछ अरसे बाद यानी कि शाम तक एक दूसरा राउंड शुरू होगा, जो हो सकता है कि फाइनल राउंड हो, या फिर इंतज़ार किया जाएगा कि अमेरिका में सुबह हो और वहाँ से मामलात की मंजूरी लेने के बाद कल सुबह इसका ऐलान किया जाए। लेकिन उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ निकलेगा। और इसमें आपको ये बता दूं कि अ, जो ईरान का वफ़्द आया है, जिसकी क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ कर रहे हैं, और उनके साथ फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची हैं। फिर उनके सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल डिफेंस काउंसिल अली अकबर अहमदियान हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है। अली लारीजानी के बाद उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है, अली लारीजानी की शहादत के बाद। और फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती, वो भी साथ आए हैं। और फिर साबिक IRGC कमांडर मोहम्मद बाकिर जुल कदर, ये भी उनके साथ आए हैं। तो इस कॉम्पोजिशन से आप समझ जाएं कि बाकिर कालिबाफ उनके निज़ाम को, ईरान की कौम को, ईरान की हुकूमत के हेड के तौर पे उनको वो लीड कर रहे हैं। आप सेकंड इन कमांड कह सकते हैं। अब्बास अराग़ची उनकी जो डिप्लोमेसी है, उनकी जो सफारतकारी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हेड हैं। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल डिफेंस काउंसिल, जो उनका दिफा का और उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी का जितना भी काम है, जिसमें IRGC भी है, फ़ौज भी है और सियासी इदारे भी हैं, और जो उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जितने भी माली मामलात हैं, और ये सबसे अहम चीज़ यही माली मामलात है, उसमें मैं अभी बात करता हूँ। सेंट्रल बैंक के गवर्नर इसलिए साथ आए हैं क्योंकि पहले कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं और उनको आगे लेके जाना था, उनकी डिटेल्स में जाना था। और फिर जो साबिक IRGC कमांडर मोहम्मद बाकिर जुल कदर हैं, वो ज़ाहिर है IRGC एक अलग से पावर सेंटर है वहाँ पे, वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है। तो उस इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत सीनियर रुकन, जो कमांडर रह चुके हैं पहले, वो इस वफ़्द के साथ आए हैं। तो ईरान ने अपनी सीरियसनेस दिखाई है और वो यहाँ पहुँचे हैं। और जो बाकिर कालिबाफ का बयान आया था कि अमेरिका पहले 2 शराइत पूरी करेगा तो हम मुज़ाकरात में बैठेंगे, वो बेसिकली बात ये है कि जब
دونوں اطراف آمنے سامنے اگر ڈائریکٹ بات چیت کریں گی تو اس کے لیے ہے، اس پہ ہی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک خبر آئی تھی کہ قطر اور جنوبی کوریا میں جو $6 بلین امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں ایران کے، اس کو ان فریز کیا گیا ہے، لیکن پھر امریکہ کی طرف سے اس کی تردید آئی۔ اور یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اب ایران کے جو ایشوز ہیں سب سے بڑے وہ یہ ہیں کہ جو سینکشنز ہیں ان پہ، ایران چاہتا ہے وہ سینکشنز ختم ہوں یا نرم ہوں، فروزن ایسٹس ان فریز کیے جائیں، ریکنسٹرکشن کا پیسہ انہیں دیا جائے جسے آپ ریپریشن کہہ لیں یا تاوان جنگ کہہ لیں، اور جو ان کے وہاں نقصان ہوا ہے اس کا وہ پیسہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ ان کو دے۔ اور امریکہ کے جو کنسرن، جو اب مین جو باتیں ہو رہی میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کھول دی جائے اور اس پر فی نہ لگے، یا کوئی فی اگر لگے تو کوئی ایسا میکنزم ہو جس کو انٹرنیشنل امبریلا ملے۔ ویسے ہی نہیں کہ ایران نے کہا جی میں اب یہاں پہ بیریئر نیچے کر کے تو پیسے ٹول ٹیکس لیتا رہوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایشوز امریکہ کی طرف سے۔ اور جو سب سے اہم ایشو امریکہ کی طرف سے وہ نیوکلیر جو ان کا پروگرام ہے اس کے بارے میں، انرچڈ یورینیم کے بارے میں، اس پہ ایران کے پاس یہ دونوں اس وقت دونوں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، بارگیننگ چپس ہیں، آبنہ ہرمز اور نیوکلیر جو ان کا پروگرام ہے۔ اس کے ذریعے ایران کتنی رعایت امریکہ کو دے گا، امریکہ جو ایران کے مطالبات ہیں ان میں سے کتنی رعایتیں اس کو دے گا، یہ بات ابھی طے ہو رہی ہے، اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ باقی ایشوز تقریباً سیٹلڈ ہیں اور یہ طے ہو چکا ہے کم از کم اس ریجن کی حد تک کہ یہ جنگ نہیں ہوگی مزید، اور اس کو فارملائز کیسے کرنا ہے۔ اور اگر اس جنگ کا خدا نہ خواستہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے، خدا نہ خواستہ جنگ بڑھی، تو اس کے لیے پاکستان اپنے پتے کافی سارے شوک کر چکا ہے، اور اس نے یہ میسج واضح طور پہ دے دیا ہے اسرائیل کو اور ریجنل کنٹریز کو، اسرائیل کے اتحادیوں کو، کہ وہ سعودی عرب کی طرف کسی بھی قسم کا اگریشن یا ایڈونچر برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طرح پاکستان نے جو ایران کی لیڈرشپ کو 2 طیارے لے کے پاکستان، ہم نے یہ خبر دی تھی پہلے بھی، اور ہم نے کہا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹس اور ایواکس اور جو ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ جہاز ہوتے ہیں پاکستان کے پاس، وہ سارے گئے ہیں اور وہ ایران کی لیڈرشپ کو لے کے آئیں گے، اور وہ لے کے آئے، اور اس وقت لے کے آئے جب انتہائی شدید خطرہ تھا اس بات کا کہ اسرائیل جو کہ اس پیس پروسیس کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے لبنان پہ حملہ بھی کیا، اور اسی لیے شرط بھی کالباف نے لگائی کہ لبنان پہ حملے بند ہوں گے تو ہم مذاکرات میں بیٹھیں گے۔ تو وہ مقصد یہی تھا اسرائیل کا کہ ان مذاکرات کا جو پروسیس ہے اس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ ساتھ یہ بہت زیادہ خطرہ تھا کہ وہ ایرانین لیڈرشپ کے ان طیاروں کو ہوا میں نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے نو فلائی زون ہے یہ سارا ریجن، اور پرشین گلف کا، ایران کا، اور خلیج کے بہت سارے ممالک کا۔ لیکن پاکستان نے 2 دن پہلے وہ نو فلائی زون توڑا، اور پاکستان کے ایئر فورس اور جیٹ فائٹرز اور پاکستان کے جو ایواکس ہیں اور اس کے علاوہ جو ریفیولنگ کے جہاز ہیں، وہ نہ صرف انہوں نے اس پورے ریجن میں ایک سیکیورٹی کور دیا، ایک کوریڈور بنایا جسے موویبل کوریڈور کہتے ہیں، جو ایک جگہ مستقل طور پہ موجود نہیں ہے کہ جہاز ان کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے کور، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے، اس کے بعد، وہ آپ سمجھیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت کنٹرول ہے ایک بہت سارے ایئر کوریڈور کا گلف ریجن میں، اور پاکستان نے اپنی فوج کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عربیہ میں اتار دی ہے، جس کا اعلان باقاعدہ سعودی عرب نے کیا ہے۔ پاکستان کے ایئر کرافٹ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ ایئر بیس ایران کی سرحد کے کافی قریب ہے، اور جو پچھلے 2 دنوں میں جو آپریشن ہوا ہے، ایئر آپریشن، اس میں یہ پاکستان نے جو میسج دیا ہے وہ بہت واضح ہے اسرائیل کو کہ اگر فالس فلیگ سعودی عرب کے اوپر کیے یا ایران کو اور سعودی عرب کو الجھانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اس ساری چیز کو مانیٹر کر رہا ہے، تیار ہے اس کا جواب دینے کے لیے۔ لیکن اس وقت جو ماحول ہے وہ یہ نہیں ہے، اور پاکستان، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ اور پاکستان کا جو ملک ہے وہ ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار ہے، فورسی کر رہا ہے، وار گیمنگ کی ہوئی ہے، مختلف جو آسپیکٹس ہیں اس تمام پروسیس کے، اور ہر قسم کی سچویشن کے لیے پاکستان اپنے آپ کو تیار رکھا ہوا ہے ملیٹریلی۔
لیکن اس کے باوجود بہت ہی اعلیٰ درجے کی سفارتکاری ہو رہی ہے، اور اتنی اعلیٰ درجے کی سفارتکاری ہے کہ پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان نے کتنے ڈگنیفائڈ مینر میں، کتنے ڈیسنٹ مینر میں نہ صرف کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا استقبال کیا، ان کے جہاز کو بھی پاکستان کے فائٹر جیٹس اسکارٹ کر کے لے کے آئے ہیں، جس طرح ایران کے وفد کو ریڈ کارپیٹ ریسیپشن دی گئی اور ہائی لیول ان کا استقبال کیا گیا، وہی پروٹوکول ایران کو دیا گیا جو پروٹوکول امریکہ کو دیا گیا۔ اب پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر داخلہ یہ ایئرپورٹ پہ گئے تھے باقر کالیباف صاحب اور ان کے وفد کو ریسیو کرنے، اور یہی لوگ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ان کو ریسیو کرنے۔ فرق ایک صرف یہ پڑا ہے کہ ایران کے جو جہاز تھے لیڈرشپ کے، وہ پاکستان ایران سے جا کے لے کے آیا ہے، اور جب وہ جہاز ایران کے حدود سے نکل کے افغانستان کی حدود سے بھی یہاں تک آ گئے، تب بھی پاکستان اس ساری ایئر سپیس کو مانیٹر کر رہا تھا تاکہ پیچھے سے نہ حملہ ہو اور سائڈوں سے حملہ نہ ہو۔ اس میں ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز یہ تھا کہ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ جہاز کب وہاں سے نکلیں گے اور کس طرح نکلیں گے، اور اس میں کیا کوئی ڈیکوائے آپریشن بھی ہوا ہے، شاید وہ بھی ہوا ہے، اور واپسی کا سفر ہے اس کی ایک الگ کہانی ہوگی، وہ میں آپ کو پھر شیئر کروں گا کیونکہ یہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے۔ ابھی آج کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پاکستان کی جو فوج وہاں پہنچ گئی ہے سعودی عربیہ، وہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ اب انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کس حد تک پاکستان نے تمام آسپیکٹ کا خیال رکھا کہ سعودی عرب میں فوج گئی، اور وہاں سے جو پاکستان ایئر فورس نے اس نے بھی اس وہاں کی فضائی نگرانی کی اس علاقے کی، اور جو ایران کے مہمان ہمارے وہاں سے آنے تھے ان کو لانے کے لیے جو مزید یہاں سے تیارے گئے، ان کا آپس میں سب کوآرڈینیشن تھی۔ اور پھر ساتھ جو سعودی فائنانس منسٹر پاکستان پہنچے ہیں اس وقت جب ایران کا وفد یہاں پہ پہنچ رہا تھا، اس میں بھی ایک میسیجنگ تھی۔ ایک میسیجنگ میں نے آپ کو ملٹری کی بتا دی، جو پورے ریجن میں پاکستان نے جو ایئر نو فلائی زون تھا اس میں جا کے پاکستان گیا ہے اور اپنا رول پلے کیا ہے، اور ساتھ جو ڈپلومیٹیکلی سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر کا یہاں پہنچنا اس وقت جب ایران کا وفد آ رہا تھا اور وہ رات یہاں رکے ہیں، ایران کا وفد بھی رات یہاں پہ رکا ہے، یہ میسیجنگ ہے کہ عرب کنٹریز اس سارے پروسیس سے باہر نہیں ہیں، وہ آن بورڈ ہیں، سوائے اکا دکا کچھ چھوٹا موٹا کوئی ایسا ایلیمنٹ جو اسرائیل کے ساتھ زیادہ الائنڈ ہے یا اسرائیل کو اپنا مائی باپ سمجھتا ہے۔ تمام عرب ممالک، اور وہ بھی پاکستان نے ان کو بھی میسیجنگ کی ہے کہ آپ بھی آئیں اور اس پروسیس کا حصہ بنیں، اور امید ہے کہ وہ بھی بنیں گے۔ تو ڈپلومیٹیکلی ملیٹریلی پاکستان نے میسیجنگ بڑی اچھی کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو اب یہ خبر بھی آئی ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا، کہ سعودی عربیہ پاکستان کو فائنینشیل انجیکشن ایک لگائے گا، اور پاکستان نے جو قرض اتارا ہے یو اے ای کا، تاکہ پاکستان اپنی فورن پالیسی کو انڈیپینڈنٹلی چلائے، اور پھر لوگ دنیا کو پتہ چلے کہ انڈیپینڈنٹ اگر پاکستان کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو تو پاکستان کتنی اچھی سفارتکاری کر سکتا ہے، اور اپنی ملٹری پاور کو اپنی سافٹ پاور میں کیسے کنورٹ کر سکتا ہے، کیسے اس کو کمپلیمنٹ کر سکتا ہے اپنی سافٹ پاور کو ملٹری پاور کے ذریعے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے کیا ہے۔ تو اور جس طریقے سے کیا، تو اب یہ دو اور یہ ایک اور چیز اس میں یہ تھی کہ جیسے ایران کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، دفاعی معاہدہ نہیں ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک کے سربراہ کو اسکارٹ دیا گیا ہو انٹرنیشنل ایئر سپیس میں جا کے، جو کہ پاکستان نے ایران کے لیے کیا، اور پھر یہ کہ معاہدہ بھی نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ تو اس چیز کی ایران بہت قدر کر رہا ہے، اور ایران کو پاکستان نے بہت سمجھایا ہے۔ جون کی جنگ کے بعد پاکستان ایران کے ساتھ مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان کروا رہا ہے یورینیم انرچمنٹ کے ایشو پہ، اور پاکستان نے بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں ایران کو سمجھ آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بریک تھرو ممکن ہے۔ اور امریکہ، ظاہر ہے امریکہ بھی اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ اصل شرارتی وہ اسرائیل ہے، اور جو انڈیا کے جے شنکر وزیر خارجہ کا جو وزٹ ہے یو اے ای کا، وہ ایک ایسا ایکٹ ہے اس ماحول میں جس میں سے سازش کی بو آ رہی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے شاید اس پیس پروسیس کو ڈسٹرب کریں گے، لیکن مسلسل پاکستان اپنا ملٹری مسل جو اس کا فلیکس کر رہا ہے۔
اللہ کرے اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ تمام ڈپلومیسی کامیاب ہو، اور آپ کو یہاں سے اسلام آباد سے آج رات یا کل تک کوئی اچھی خبر ملے، نہ صرف پاکستانیوں کو، اس پورے ریجن کو، مسلم ممالک کو، بلکہ پوری دنیا کو، اور اس کی امید بہت زیادہ اس وقت ہے۔ اور دل کر رہا تھا خواجہ آصف نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کے بارے میں بات کروں، اور اس میں کیا میسیجنگ تھی اور اس کی ٹائمنگ کیا تھی، جس وقت پاکستان ایئر کوریڈور نو فلائی زون میں جا رہا تھا اور اسرائیل کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس پیس پروسیس کو تباہ کر دے، تو اس وقت ان کا ٹویٹ کیوں آیا؟ اس پہ سوچیے گا، میں بات اس پہ آپ سے پھر کبھی کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔